जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम और सिलसिला है इल्म आगही का। आपको बताते चलें, ये जो हमारा सेगमेंट है ये अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से पेश किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ मुकाबले जो हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। ज़हनी आजमाइशी मुकाबला, मुकाबला नात, मुकाबला हुस्न क़िरात, तकरीरी मुकाबला, ये तमाम चीज़ें हम अपने आज के यानी इस सेगमेंट का हिस्सा हमारे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। आज हम इस सेगमेंट में पेश कर रहे हैं तकरीरी मुकाबला, और आपको हम ये बताते चलें कि इस तकरीरी मुकाबले के जो जज हैं वो मोहम्मद फ़क़ास शेख हैं, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे, और उसके साथ साथ फैज़ान कुरैशी भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? नाज़रीन, इसके अलावा हमारे जो आज के मेहमान गिरामी हैं उनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान डायरेक्टर हैं ढाका ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, और यानी एक ऐसी शख्सियत के साहबजादे हैं जिन्होंने फ़नून लतीफ़ा के लिए, आर्ट्स के लिए, तालीम के लिए बहुत काम किया, और उन्हें हम एक शहीद भी कहते हैं। यानी शहीद असफर रिजवी साहब के साहबजादे सैयद हसनैन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, क्या हाल है आप? खैरियत से? नाज़रीन, इसके अलावा हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं इंजीनियर शेर हसन, डायरेक्टर हैं मिनारेट एजुकेशन सिस्टम, लेक्चरर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ जो आज के तीसरे मेहमान हैं अरशद महमूद साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और डायरेक्टर हैं स्टडी इन मॉडल स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास? तो नाज़रीन, से पहले कि अपने मुकाबले की तरफ बढ़ें, कुछ पहले हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, और उसके बाद हम जो है अपने आज के इस तकरीरी मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले सैयद हसनैन रिजवी साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हसनैन साहब, आपने अपने वालिद मोहतरम को देखा होगा, और कहते ये हैं कि किसी भी शख्स की जो पहली दरसगाह है वो उसका घर है, उसकी माँ की गोद है, माँ बाप की सोहबत है। ये तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। हम मौल्लिम पे भी बात करेंगे कि एक मौल्लिम क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या ताज़ीम लानी चाहिए। पहले मैं चाहूँगा कुछ असफर रिजवी साहब के हवाले से बात हो जाए। शहीद असफर रिजवी साहब जिस तरीके से वो फ़नून लतीफ़ा के लिए भी काम करते रहे, आर्ट्स काउंसिल में हमने तो उनके साथ इलेक्शन लड़े हैं और हमारा बड़े साथी रहे हैं वो शहीद। अल्लाह ताला उनको अपने जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाए। जी सर, क्या फरमाएंगे? डॉक्टर साहब, देखिए, आप तो आपसे बात ऐसी है क्योंकि जब आर्ट्स काउंसिल का आपने जिक्र किया, इलेक्शंस का जिक्र किया, तो आपका हमारे घर आना जाना और वो तैयारी, वो गहमा गहमी, उसमें तो सब बहुत साथ साथ होते थे, बढ़ चढ़ कर उसमें काम हुआ करता था। और जहाँ तक एक वालिद की हैसियत से मैं बात करूँ तो वो हम सब बहन भाइयों के लिए एक वालिद से बढ़कर एक बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिकेट कर पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अपने वालिद के लिए मैं यही कहूँगा कि सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि किसी भी अपने स्टूडेंट के साथ भी, किसी और जिससे आम जिंदगी में किसी भी शख्स से बातचीत कर रहे हो, तो वो एक ऐसे शख्स थे जो कि कनेक्ट कर पाते थे लोगों से, और एक रिश्ता जो है वो उससे बना पाते थे। किसी भी शख्स से आज भी मैं मिलता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमारी उनसे सबसे अच्छी दोस्ती थी। ये बात ही एक इस बात का सबूत है कि वो यकीनन एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे, खुश मिजाज आदमी थे, और उनकी खुश मिजाजी का, उनकी दोस्ती का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि आज भी लोग उनको याद। बेशक, देखिए, एक तो ढाका ग्रुप का क़याम और जिस तरीके से उन्होंने उसको चलाया, उसके साथ साथ आर्ट्स काउंसिल में मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई ना, तो अच्छा, मैंने नाम सुना हुआ था, मुझे मेंबरशिप लेनी थी, वो भी शायद मुझे जानते थे। जी जी। मुझे फॉर्म पे उनकी एज अ सेकेंडर उनसे वो लेनी थी दस्तखत। मैंने कहा वो असफर भाई ये फॉर्म है। आप यकीन करें, उन्होंने एक लम्हा नहीं निकाला। कहने एक मिनट, मैंने कहा आप कर दीजिएगा मुझे। कहने नहीं एक मिनट, गाड़ी से स्टैंप निकाली, अपना वो निकाला, गाड़ी की डिक्की पे रख के ही स्टैंप लगा के साइन कर, यार इसको अभी ले जाके जमा करा। आप देखिए, बड़ी बात है। मेरी पहली मुलाकात में इंसान जब किसी से मिले और उससे मुतासर हो जाए, तो हमने उनके साथ आर्ट्स काउंसिल में काम किया, और इनकी अच्छी एक बात यह है हसनैन की कि इन्होंने अपने वाले साहब की रिवायत को ज़िंदा रखा। एक सालाना हलीम जो उनकी अपनी रिहाइशगाह पर होती थी, आज भी इसी तरीके से सालाना हलीम
کا جو سلسلہ ہے وہ چلایا جاتا ہے، ڈھاکہ گروپ کو اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے. تو مطلب کیونکہ میری تو بہت دوستی رہی اسفر رضوی صاحب سے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب آج یہ موجود ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسفر رضوی صاحب شہید کا جو ہے وہ تذکرہ نہ کیا جائے. بالکل بالکل. اب کچھ بات ہم معلم کی اہمیت کے حوالے سے کرنا چاہیں گے. انجینئر شیر حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر حسن صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک معلم ہے، ایک تعلیم دینے والا ہے، چاہے وہ مدرس کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ آپ کو ٹیوشن پڑھانے والا ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے وہ ہر طریقے سے عزت کے لائق ہے. کیا اہمیت ہے، کیا تعظیم لانی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ اتنی خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن لاسٹ ایئر بھی آپ نے کی اور اس ایئر بھی. تھینک یو. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ معلم کی خصوصیات یا کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر، تو معلم کے لفظ کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ شخص جس کے پاس علم ہوگا. معلم کے لفظ کے اندر علم موجود ہے. تو پہلی کوالٹی اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ سبجیکٹ کمانڈ ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے اس کے پاس، اسکلز ہونی چاہیے. اسی طرح موضوع ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن دو اور کوالٹیز میں چاہوں گا کہ آپ سے ضرور ڈسکس کروں آج کے اس پروگرام میں. گڈ ٹیچر از ناٹ اے ٹیچر بٹ اے گڈ پریچر. یعنی ایک ٹیچر جو ہے وہ صرف اگر اچھا ٹیچر ہے تو وہ ایک گڈ پریچر بھی ہوگا. یعنی وہ صرف اپنے ٹیچنگ کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ وہ اسٹوڈنٹ کے کریکٹر اور اس کی پرسنالٹی گرومنگ اس کو بھی فوکس کرے گا. اور اسی طرح سے جو تھرڈ کوالٹی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے لو کرے گا، محبت کرے گا. وہ ٹرو ٹیچر ہو نہیں سکتا جسے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے شاگردوں سے دلی لگاؤ اور ایک اٹیچمنٹ کہتے ہیں نا، وہ اگر نہ ہو. کیا کہتے ہیں ارشد محمود صاحب، ایک ٹیچر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور ہمارے کیا فرائض ہیں؟ سر ہم بھی تو اپنے اساتذہ کی جو ان کی تعظیم لانا ہے یا ان کی جس طریقے سے ہمیں عزت کرنی چاہیے ہم بعض دفعہ نہیں کر پاتے، اور خاص طور پہ ہمارے علاوہ معاشرے میں جو مقام ایک ٹیچر کو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب لفظ معلم جو ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک استاد کے لیے سب سے بڑا اعزاز، اور مختصراً اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. اس سے بڑا اعزاز ایک استاد کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. بے شک. اور لفظ معلم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جیسے انجینئر صاحب نے فرمایا، لفظ معلم 4 حروف پر مشتمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر حرف کے اندر اس معلم کی خصوصیات پنہا ہیں. اس لفظ معلم کا پہلا حرف میم ہے. میم ہے محبت و مہربانی. استاد جو ہوتا ہے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اور مہرباں ہوتا ہے، اپنے طلبہ کے لیے شفیق ہوتا ہے. دوسرا حرف عین ہے، علم و عمل. استاد وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور اس پہ عمل بھی ہو. تیسرا حرف ہے لام، لگاؤ. اس کو نہ صرف علم سے لگاؤ ہوتا ہے بلکہ اپنے پیشے سے بھی لگاؤ ہوتا ہے. یعنی استاد جو ہے وہ اپنے پیشے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور چوتھا حرف ہے میم، معاون و مددگار. جیسے کہ ہم انگلش میں اکثر کہتے ہیں کہ ایک اچھا استاد اچھا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، معلم جو ہے وہ اپنے طلبہ کے لیے معاون و مددگار ہوتا ہے. اب استاد کا اگر یہ چاروں کوالٹیز استاد کے اندر موجود ہیں تو وہ بہترین استاد ہے. اور بہترین استاد کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ مختصراً یہ کہتا ہوں کہ قوموں کو استاد بناتا ہے. تو اگر ایک شخص جو قوم کو بنا رہا ہے اس کو اگر وہ مقام اور مرتبہ نہ دیا جائے تو یہ بڑی زیادتی ہے. اور معلم جو ہے، میں اکثر ایک پروگرام میں تھا، اس میں نے یہ بات کی، تمام اساتذہ بیٹھے تھے، میں جیسے ہی اسٹیج پہ گیا تو میں نے سب سے پہلے سلوٹ کیا اور میں نے کہا کہ تمام استادوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن ہماری قوم اور ہمارے ارباب اختیار یہ بات سمجھ گئے کہ قوموں کو استاد بناتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا جنرل بھی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی استاد کو سلوٹ کر رہا ہوگا انشاءاللہ. واہ واہ، خوبصورت بات آپ نے کی. میں حسنین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ ڈھاکہ گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بتائیے گا. ایک نام ہے، لوگ ایک اس کو کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں. کس طریقے سے چلا رہے ہیں؟ کیا اس میں خاص طور پہ آپ کام کرتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب نے سب سے پہلے ڈھاکہ کوچنگ سینٹر کی بنیاد رکھی تھی سن 1983 میں 1983 میں، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ کارواں جو ہے یہاں تک پہنچا ہے. آج الحمدللہ ہمارے سکولز سے اور ہمارے تمام کیمپسز سے تقریباً اگر میں ایک محتاط اندازے سے کہوں تو تقریباً 50,000 سے زیادہ بچے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہو کر ملک کے مختلف شعبہ جات میں، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اس وقت نمایاں کارکردگی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت بھی یہ تمام ادارے جو ہیں یہ اپنی پوری آب و تاب سے شہر کراچی کی خدمت کر رہے ہیں، ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا یہ علم دوستی، قلم دوستی اور کتاب دوستی کا سفر بھی جو ہے وہ یوں ہی رواں دوا رہے گا، یوں ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو بہرحال آپ لوگوں سے گفتگو بھی ہوگی مزید، اور اپنا جو تقریری مقابلہ ہے نا اس کی طرف بھی ہم جائیں گے. بہت ہونہار طالب علم یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جس شخص کا ہاتھ ہوتا ہے علیم قریشی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، جو تمام چیزوں کی خود نگرانی کرتے ہیں. تمام گفٹس ہوں، وہ سرٹیفکیٹس ہوں، پھر کس طریقے سے بچوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو یہاں تک پہنچانا ہے. کیمرہ کانشیسنس بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ کامیابی کے ساتھ اس سیگمنٹ کو پیش کرنے میں ہماری مدد فرما رہے ہیں. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. رمضان الکریم ناظرین سیگمنٹ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. آج اس سیگمنٹ میں تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ یہاں مہمان گرامی موجود ہیں. سید حسنین رضوی ہیں، انجینئر شیر حسن صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ ارشد محمود صاحب ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آج کے اس تقریری مقابلے کے جو منصفین ہیں محمد وقاص شیخ صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں نیو کراچی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے، اور ہمارے ساتھ ہیں فیضان قریشی صاحب جو کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا حصہ ہے. اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کو یہاں سب سے پہلے ہم دعوت دینا چاہیں گے. ہمارے ننھے منھے ساتھی ہیں عبداللہ دلدار، جن کا تعلق دار ارقم اسکول جوہر کیمپس کراچی سے. عبداللہ بیٹا تشریف لائیے، تقریر پیش کرنے جا رہے ہیں. جی آئیے. جی نیچے کر لیجیے گا بیٹا تھوڑا سا. اوکے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. واہ. سوتے ہوئے ذہنوں کا زنگ اترا، سوتے ہوئے ذہنوں کا زنگ اترا، بے نور چہروں پر نور آیا. حضور آئے تو انسانوں میں جینے کا شعور آیا. میرے پیارے عزیز ہم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب یہ موضوع تو وہ موضوع ہے جس کے لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کی ہر سانس کو عقائد و جہاں کی سیرت بیان کرنے میں لگائیں تو ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، ایک چلتی ہوئی سانس تو رک سکتی ہے، مگر میں نبی کا موضوع سیرت ختم نہیں ہو سکتا. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے بیٹا کنٹینیو کریں. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، روشنی کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جناب یہ سیرت کوئی عام سیرت نہیں، یہ سیرت میرے محمد پاک کی سیرت ہے. جناب یہ سیرت اس ذات کی سیرت ہے جس ذات کی ولادت پر خود کعبہ بھی جھک کر سلام کرتا ہے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں. واہ. جناب ایک دن میں نے اللہ رب العزت کی کتاب سے رجوع کیا اور پوچھا اے اللہ کی پیاری کتاب مجھے میرے نبی کے اخلاق تو بتا. تو قرآن کریم نے جواب دیا انک لعلی خلق عظیم. اور جب میں نے پوچھا اے اللہ کی پیاری کتاب مجھے میرے نبی کی کالی کملی کے متعلق تو بتا، تو قرآن کریم نے جواب دیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اور جب میں نے پوچھا اے اللہ کی پیاری کتاب مجھے میرے نبی کے سینہ مبارکہ کے بارے میں بتا، تو قرآن کریم نے جواب دیا الم نشرح لک صدرک.
जनाब, जिस सीरत की गवाही खुद कुरान करीम देता हो, वो सीरत मुझ जैसा अदना कैसे बयान कर सकता है। बस मैं फ़कत इतना कहूँगा कि आपकी मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। सुभान अल्लाह। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी से बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। आपकी समात को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, तशरीफ़ रखें। और नाज़रीन, अब हम दावत देना चाहेंगे उमैमा शाहिद को, जिनका ताल्लुक़ minaret मॉडल स्कूल की माड़ी कराची से है। उमैमा शाहिद, तशरीफ़ लाइएगा। 3 मिनट का वक्त है आपका, 2 मिनट पे पहली बेल बजाई जाएगी, उसके बाद 3 मिनट पे फाइनल बेल बजाई जाएगी, ठीक है? ओके, माइक ऊपर कर लीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। सदर ज़ीवकार, असातिज़े कराम, मेहमानान गरामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हर दौर हर ज़माने में अगर इंसानी हुकूक का ख्याल ना रखा जाए तो माशरा पस्ती की तरफ जाता है और फिर उस माशरे में चोरी, डाका, कत्ल व गारत गिरी जैसी बुराइयां जन्म लेती है। और इस बात का अंदाज़ा मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले लगाया और रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और यही मेरी तकरीर का मौजू भी है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला यानी आमना के नूर, सरदार कौनैन और ख़त्मुल मुरसलीन ने तमाम नबियों में जो अलकाब पाए हैं, इसमें एक लक़ब ख़ास भी है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ए पैगम्बर, हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरसों तक गारों में, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरसों तक गारों में, एक रोज़ झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। सामीन मोहतरम, नबी की आमद से पहले सारे दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था और अरब की हालत तो बलखुसूस बहुत खराब थी। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, औरत को माशरे में कोई मकाम हासिल ना था। अरब जिस पे करनो सिता जहल चाया, अरब जिस पे करनो सिता जहल चाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। आपके आने से तारीकियाँ ख़त्म हो गई और लोग रोशनियों की तरफ आने लगे। औरत को माशरे में इज़्ज़त मिली, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा हुआ, लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और अमन छा गया। मैं आखिर में अपनी तकरीर का अख्तिताम इस शेर से करती हूँ, सहारा दिया जिसके नक्श कदम ने, उसी की मोहब्बत उसी की करम ने, उसी ने हमको उजाले पे डाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और अब नाज़रीन, हम दावत देना चाहेंगे उमैमा अंसारी को कि वो तशरीफ़ लाएँ। आइए बेटा। उमैमा अंसारी, आज उमैमा नाम की 2 बच्चियाँ हमारे साथ हैं, उमैमा शाहिद और अब उमैमा अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि उमैमा अंसारी का ताल्लुक़ इलाफ स्कूल सिस्टम नॉर्थ कराची से आपका ताल्लुक़ है, ठीक है बेटा? मेरा ताल्लुक़ इलाफ स्कूल सिस्टम से है। मेरा नाम उमैमा अंसारी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन इकराम और मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजूद सामीन इकराम, आज इस मौके की मुनासबत से मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करने चली हूँ वो है ग़ज़वा बदर का पैगाम। जनाब सदर, मदीना मुनव्वरा से 70 मील दूर चटियल मैदान है, ना पानी है ना साया है, बेसरो सामानी के आलम में 313 का साथ है, ना मुकम्मल जंगी लिबास है। ऐसे में एक मुबारक हस्ती अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए, नजरें झुकाए, आँखों से अश्करवा हैं, रेशे मुबारक आंसुओं से तर हैं, दर्द भरे लहजे में अपने खालिक को पुकारते हैं, ऐ मेरे रब, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात भी ख़त्म हो गई तो क़यामत तक दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला ना रहेगा। सातों आसमानों की ऊंचाई तक आपकी दुआ पहुंचती है, रहमत इलाही जोश में आती है, अल्लाह का इज़्न होता है और वो फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ जाओ मेरे नबी को मेरा पैगाम पहुंचा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुसलमानों के दिल साबित रखो, मैं काफरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा। फिर तारीख शाहिद है, ज़माना गवाह है और बदर के सियाह पहाड़ सजदा रेज हैं कि वो 313 के नहते लोगों ने 1000 कुफ़ार को शिकस्त फास से दोचार किया। वो 313 थे, हज़ारों पे थे भारी, वो 313 थे, हज़ारों पे थे भारी, इस्लाम की अजमत थी उन्हें जान से प्यारी।
کفار کی طاقت کا تکبر جو مٹایا، اسلام کے جانباز تھے تلوار تھی دھاری، اے بدر گواہی ہے تیری فتح و بقا کی، اللہ کی نصرت تھی فرشتوں سے تمہاری، کیا بات تھی بیٹے نے لیا باپ سے بدلا، کیا بات تھی بیٹے نے لیا باپ سے بدلا، کچھ پیار نہ آیا نہ کوئی خوف تاری۔ معزز سامعین کرام، یہ ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، اندھیرے سے روشنی تک کا سفر تھا، رات کی تاریکی سے چاند کی ٹھنڈی روشنی تک کا سفر تھا۔ بدر میں نہ کسی بیٹے کا رشتہ ہے نہ باپ کا، اگر رشتہ ہے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ بیٹا باطل کے ساتھ ہے تو باپ کی تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جناب صدر، غزوہ بدر میں معاذ معوض کو کون بھول سکتا ہے؟ لڑائی کے قابل نہیں تھے لیکن جذبہ جہاد اور شوق شہادت جو انہیں میدان جنگ کی طرف لاتا ہے۔ کفار کے سب سے بڑے سردار اور مسلمانوں کے اضلاع دشمن ابو جہل کو جہنم واصل کرواتا ہے۔ سلام ہے ان بچوں پر، آفرین ہے ایسی ماؤں پر جنہوں نے ایسے سپوت جنے۔ میرے دوستوں، یہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے جس کی وجہ سے اسلام آج تک زندہ ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ وہ 313 تھے تو لرزراتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزراتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، آج ہم 1.5 ارب ہیں لیکن کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یمن لہو لہو ہے، برما ہندوستان میں مسلمان بیاروں مددگار ہیں، گاجر ملک کی طرح کٹ رہے ہیں۔ فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی داستان رقم کر رہے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں، اور وہ مظلوم مسلمان بچے ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زباں میں کیا۔ مہمانان گرامی، اسلام امن کا دین ہے، اخوت کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یوں ہی بے آسرا چھوڑ دے، ان پر ظلم کے جھکڑ جلتے رہیں، وہ یوں ہی پستے رہیں، مرتے کٹتے رہیں، ان کی مجبور سسکیاں مجبور آہیں، یوں ہی نالوں فریاد یوں ہی بے نوا ہو کر مر جائیں۔ ظالم و جابر قوم میں ستم پا کر کے دندناتی پھریں، مظلوم و بے قصور کا قتل عام ہوتا ہے۔ آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو بیٹا، تشریف رکھیں۔ اور ناظرین، اب ہم دعوت دینا چاہیں گے ہمنا فاطمہ کو، ہمنا فاطمہ جو کہ جن کا تعلق دا سٹی اسکول PCHS کیمپس کراچی سے ہے۔ ہمنا فاطمہ، دا سٹی اسکول PCHS کیمپس کراچی، بیٹا تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ہمنا فاطمہ ہے اور میں دا سٹی اسکول PCHS کیمپس کی طالبہ ہوں۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ماہ رمضان اور قرآن۔ دنیا جس بھوک و پیاس سے ڈرتی ہے، دنیا جس بھوک و پیاس سے ڈرتی ہے، تھوڑا مائک سے دور ہو جائیے گا تاکہ آپ کی آپ ایسے بس دنیا جس بھوک و پیاس سے ڈرتی ہے، دنیا جس بھوک و پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنایا ہے۔ جناب صدر، ماہ رمضان دراصل رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنی رحمت اور بخششیں اپنے بندوں پر نچھاور کر دیتا ہے۔ ساتھیوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جس کی وجہ سے بنی نوع انسان کی ہدایت ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان المبارک کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت پیدا ہو کر گناہوں کی ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سے نکلنا آسان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے تیسرے حصے میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یہ حقیقت روز روشن سے عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رمضان المبارک کا تحفہ قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو بس مسلمانوں، یہی ہمارا دین ہے۔ تو بس، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہمنا فاطمہ موجود تھیں، اور اب ہم اپنے ججز کی جانب بڑھتے ہیں اور جانیں گے کہ انہوں نے کیا فیصلہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے، یعنی کیا نتیجہ مرتب کیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے مختلف اسٹوڈنٹس
جو آج کے ہمارے اس مقابلے میں شریک تھے ان کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. ججز ہمارے پاس موجود ہیں. جی بسم اللہ الرحمن بٹ صاحب ججز کا فریم بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اور بات کے ممبر پہ آ کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ سب نے ہی ایک سے بڑھ کر ایک جو یہاں پر اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں. سب سے پہلے میں نام لوں گا جو 4th پوزیشن پر آئے ہیں اور بڑا کلوز رہا ہے، عبداللہ دلدار ہیں جو 4th پوزیشن پر دلدار آئے ہیں. آئیے بیٹا تشریف لائیے. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انعام 3 ہی ہیں. اچھا 4 ہے. ٹھیک ہے اوکے. جی ایک سیکنڈ آپ بیٹھے تشریف رکھیں لائن سے. جی عبداللہ دلدار آئیں سر آپ تشریف لائیے. حسنین وہ مائک نکال لیجیے گا. مائک ہاں بس وہاں سے نکال لیں. ٹھیک. اچھا عبداللہ دلدار بیٹا آئیے آپ تشریف لائیے. جی آپ بیٹھیں. ارشد محمود صاحب وہ کیمرہ ہے نا اس کے سامنے آ رہا ہے. بیٹھے آپ میں لے لوں گا آپ فکر نہ بیٹھے تشریف رکھیں. آئیے آپ اس طرف آ جائیے چاہیں تو آپ بھی آ جائیے. مائک نکال لیجیے گا. آ جائیے بیٹا یہاں کھڑے ہو. یہ آپ کو گفٹ یعنی یہ شیلڈ دی جا رہی ہے. عبداللہ دلدار آپ کا سرٹیفکیٹ بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ دیجیے گا سرٹیفکیٹ. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مختلف انعامات ہیں وہ بھی دیے جائیں گے جس میں کہ سپر اسٹار موٹر سائیکل کی طرف سے انعام ہے. یہ بھی لیں. اور یہ لیجیے گا پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ انعام ہے. ٹھیک ہے اوکے تشریف رکھیں. جی تیسرے نمبر پہ ان کے ساتھ سیکنڈ تھرڈ جو ہیں وہ ہیں امیمہ شاہد. بہت کلوز کانٹینٹ تھا. امیمہ شاہد. اچھا یہ دونوں سیکنڈ ہیں تھرڈ ہے. اوکے ہمارے ساتھ تھرڈ. اوکے جی امیمہ شاہد آئیے بیٹا تشریف لائیے. یہ لیجیے گا. آئیے مینارٹ اسکول سے ان کا تعلق. امیمہ شاہد یہ سرٹیفکیٹ ان کو دیجیے گا. اچھا اس کے علاوہ ہم ان کو یہ گفٹ ہیمپرز ہیں جس میں کہ سپر اسٹار موٹر سائیکل ان کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے اور یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا تشریف رکھیں. جی تھرڈ نمبر. تھرڈ پر جو ہے وہ ہم سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے ہمنا فاطمہ. سیکنڈ پہ ہمنا فاطمہ ہیں. آئیے ہمنا فاطمہ تشریف لائیے. اس طرف آئیے بیٹا. یہ لیں یہ لیجیے گا. یہ حسنین صاحب آپ سرٹیفکیٹ دیجیے گا. ہمنا فاطمہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ساتھ ساتھ یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. اور اب امیمہ انصاری آج کی جو ہے وہ اول نمبر پہ فرسٹ پوزیشن پہ آنے والی طالبہ جو ہیں وہ قرار پائی ہیں. آئیے یہ لیجیے. جی ادھر آئیے کھڑے ہوئے. یہ دے دیجیے گا. سرٹیفکیٹ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے بھی گفٹ آپ کو دیا جا رہا ہے اور یہ سپر اسٹار موٹر سائیکل کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. اب ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان کو بھی گفٹ دیے جائیں گے. سر یہ حسنین صاحب آپ کے لیے اور چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جانب سے انجینئر شیر حسن صاحب آپ کے لیے ہے اور ہمارے ججز کے لیے بھی تحفے. جی اچھا یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے آپ دونوں کے لیے یہ آپ لیجیے گا. انجینئر شیر حسن صاحب کو اور حسین رضوی صاحب کو یہ دیا جا رہا ہے اور ساتھ میں ججز کو بھی دے دیں. جی ججز کے لیے بھی ناظرین ہمارے پاس یہ گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. یہ لیجیے گا سر آپ کے لیے پیراگون پبلیکیشنز کا گفٹ ہیمپر اور یہ فیضان قریشی صاحب پیراگون پبلیکیشنز کا گفٹ ہیمپر. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ علم و آگاہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کے پکوان. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.